Assalamu alaikum, this is Ishan Akram and you're watching YouTube channel chapter number 13 first language acquisition। और ये आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे नोट करना चाहूँगा वो ये है कि जो मटेरियल आपको मैं पहले भी बताता हूँ कि जो मटेरियल मैं लेता हूँ वो साफ ज़ाहिर है 100% 100% वर्ड्स तो मैं नहीं लेता, लेकिन समटाइम कुछ सेंटेंसेस जो हैं एज इट इज़ जैसे जारजूल की बुक में मौजूद होते हैं तो उनको मैं पेस्ट करता हूँ। तो इट्स द ड्यू क्रेडिट गोज़ टू ऑफ कोर्स जारजूल की द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की जानिब से पब्लिश की गई है। और मैं हमेशा से आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप लोग मेरा जो वीडियो देखने से पहले आप लोगों को चाहिए कि इस चैप्टर को जो भी जिस चैप्टर की भी आप वीडियो देखने जा रहे हैं आप लोग पहले उसको स्टडी किया करें, क्योंकि ये कोई फन वीडियो तो है नहीं कि मैंने कोई ट्रैवल वीलॉग तो बनाया नहीं है कि आप लोग सीधा सीधा आएँ और इस वीडियो को देख लें। और ये हाँ ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है और अमूमन हमारे स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता तो वो अगर ओवरनाइट तैयारी करना चाहते हैं फिर तो वीडियो ठीक है, बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के लिए एक्सीलेंट होगा कि आप पहले बुक को रीड करें और फिर इस वीडियो की तरफ आएं। एनी हाउ, आपका टाइम ज़्यादा नहीं करते ज़्यादा और हम लोग चलते हैं जनाब वीडियो की जानिब। तो ये वाले टॉपिक्स हैं जनाब जो आज इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे और ये बिल्कुल उसी तरतीब से हैं जैसे कि जारजूल की बुक में आपको चैप्टर नंबर 13 में मिलेंगे। सबसे पहले तो ये है कि एक्वायरिंग अ लैंग्वेज से मुराद क्या है। तो बुनियादी तौर पर एक्विजिशन जो है उसका मकसद है कि पहली बात तो ये है कि ये एक प्रोसेस होता है, इसको समझें कि यानी कि ये कोई बटन दबाने से कुछ ऐसा वैसा नहीं हो जाता। ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है और प्रोसेस में फिर एक स्टेज होता है, फिर दूसरा स्टेज होता है, फिर तीसरा, सो स्टेजेस होते हैं और उसमें बहुत एक कॉम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम होता है। तो ये एक प्रोसेस होगा। एक तो अपने जहन में ये बिठा लें कि एक्विजिशन जो है एक लॉन्ग लेंथी प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में होता क्या है, इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, चाहे क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्वायरिंग अ लैंग्वेज को एज ए जनरल ले रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि दे लर्न टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस व्हाट लैंग्वेज। तो इस एक्विजिशन प्रोसेस के अंदर आप ना सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं बल्कि आप प्रोड्यूस करना भी समझते हैं। तो इसमें कंप्रीहेंशन एंड प्रोडक्शन का एलिमेंट आ जाता है। सो व्हाट इज फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन देन? सो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन जैसा कि नाम से भी जाहिर हो रहा है कि ये वो वाली लैंग्वेज है कि जो बच्चे सीखते हैं। ऑफ कोर्स जो बच्चा पैदा होता है तो उसने जो पहली लैंग्वेज सीखनी है वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन हो सकती है। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन अ लार्जर मेजॉरिटी, आप कह सकते हैं कि बच्चा एक ही लैंग्वेज सीखता है। लाजमी नहीं है कि बच्चा जो है अगर उसके पेरेंट्स मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलते हों तो वो फिर दोनों लैंग्वेजेस बोलना शुरू कर दे। इट्स वेरी इट माइट बी एन एक्सेप्शनल केस। जो डोमिनेंट एनवायरनमेंट होगी जिस भी लैंग्वेज की तो वो बच्चा वही लैंग्वेज सीखेगा। इसके अलावा ये बात ज़हन में रखना ज़रूरी है कि फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं है। अगर आप एक बच्चे को लैंग्वेज सीखता हुआ एनालाइज करें, बाकायदा तौर पर एनालाइज करें, तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अदरवाइज तो लोगों को नहीं मालूम होता कि एक बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, तो उनके नज़दीक तो बस ठीक है, एक प्रोसेस, बच्चा पैदा हुआ और उसने लैंग्वेज बोलना सीख ली, बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो इससे जाहिर होता है कि उसके अंदर एक तो इन्नेट एबिलिटीज हैं, यानी कि इन्नेट से मुराद होता है पैदाइशी। तो पैदाइशी तौर पर उसके अंदर एक काबिलियत मौजूद होती है कि वो इन चीज़ों को सीखता है। इसके बारे में चॉम्स्की भी कहता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात करता है, लैड जिसको हम लोग कहते हैं, कि कोई भी जो इंसान होता है उसके अंदर ऑलरेडी सीखने की सलाहियतें मौजूद होती हैं। यहाँ पर एक को कन्फ्यूजन जो है वो भी ये पैदा होती है
کہ کیا وہ انیٹ ایبلٹیز اگر ہوتی ہیں تو کیا اس کو انوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس بیہیویئرسٹ اور فنکشنلسٹ وغیرہ جو ہے اس کی اپروچ بھی پائی جاتی ہے کہ کچھ زیادہ زور دیتے ہیں کہ اٹس آل اباؤٹ انوائرمنٹل فیکٹرز، اور کچھ کہتے ہیں کہ انیٹ ایبلٹیز زیادہ اہم ہوتی ہیں. تو اینی ہاؤ زیادہ آسان اور مناسب یہ ہوگا کہ ہم دونوں چیزوں کو لے لیں کہ انیٹ ایبلٹیز اپنی جگہ اہم ہیں اور انوائرمنٹل فیکٹر اپنی جگہ اہم ہیں. سو چلڈرن ریپڈلی ایکوائر کیا کیا چیزیں جو لینگویج کے لیولز ہوتے ہیں، جن کو ہم لیولز آف لینگویج کہتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے فونیٹکس اینڈ فونالوجی ہے، کیونکہ ساؤنڈز سب سے پہلے انسان سیکھتا ہے، پھر ان ساؤنڈز کی آرگنائزیشن سیکھتا ہے، پھر اس سینٹنسز کا اسٹرکچر سیکھتا ہے، اور پھر اپنی ووکیبلری میں اضافہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ایکوزیشن کے اندر، بہرحال اس کو ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے. اچھا جی، تو جو فرسٹ لینگویج ایکوزیشن کے اوپر ریسرچ ہے وہ کس چیز پر فوکس کرتی ہے، کس چیز کی ریسرچ ہوتی ہے؟ وہ ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ کیسے بچے جو ہیں وہ کسی بھی لینگویج کے رولز کو یا سٹرکچر کو لرن کرتے ہیں. اور اس ریسرچ کا تعلق کس، اور دوسری بات یہ ہوگی اس ریسرچ کے اندر کہ ہاؤ دے ایکوائر دا ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ پروڈیوس اسپیچ. سو یہ ان دو چیزوں کے اوپر اس فرسٹ لینگویج کی ایکوزیشن کی ریسرچ ہوتی ہے. سو ہاؤ از فرسٹ لینگویج ایکوزیشن ڈفرنٹ فرام سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن؟ یہ اپنی طرف سے میں نے کوشچن ڈالا ہے کیونکہ میں نے سم ٹائم کچھ چیزیں اس لیے بھی ڈالتا ہوں کہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پہلے سے مزید بہتر ہو جائے. تو یہ سوال وہاں پر شاید میں بھی جارجول میں کوئی ڈیٹیل میں نہیں دیا گیا، تو میں نے اس کو بھی ایڈریس کیا ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ فرسٹ لینگویج ایکوزیشن جو ہے وہ ایک ایسے پروسیس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو برتھ سے ارلی ایج کی طرف ہو، جبکہ سیکنڈ لینگویج وہ والی ہوتی ہے کہ جس کے اندر پہلی لینگویج کے بعد کوئی دوسری لینگویج سیکھی جائے. کیونکہ پہلی لینگویج وہی لینگویج ہوگی جو موسٹ پروبیبلی، جیسے ہم لوگ عموماً کہتے ہیں کہ 99.99% کیسز میں وہ والی لینگویج ہوگی فرسٹ لینگویج ایکوزیشن کہ جو اس کے پیرنٹس بولتے ہوں گے، یا جن کو ہم لوگ کیئر گیور، جو آگے اس کی کانسیپٹ آنے والا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ اگر کسی بچے کے پیرنٹس اس کے ساتھ نہ ہوں تو جو بھی ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس کی لینگویج ایکچولی. تو سب سے پہلے جو لوگ اس کے ساتھ موجود ہیں وہ ان لوگوں کی جو لینگویج ہوگی وہ فرسٹ لینگویج ایکوزیشن ہوگی. اور اس کے بعد جو دوسری لینگویج کی سیکھتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی، جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو میری فرسٹ جو لینگویج ہے اٹس سرائکی کم پنجابی، کیونکہ ہمارا ایریا جو آتا ہے وہ سرائکی وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، پنجابی وہاں پہ ختم ہو رہی ہے. تو ہماری جو لینگویج ہے تقریباً میں اس کو سرائکی کم پنجابی کہتا ہوں. تو میری جو فرسٹ لینگویج ہے وہ ہے. لیکن جو سیکنڈ لینگویج ہے وہ اب یہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. اب اس ڈیبیٹ کو ہم کسی اور دن بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا پھر ہماری جو اردو لینگویج ہے وہ ہماری سیکنڈ لینگویج ہے اور انگریزی پھر کیا ہوئی. تو اس پر ہم ابھی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن فی الحال ہم یہی کہیں گے کہ باقاعدہ طور پر جو دوسری لینگویج کو سیکھا جاتا ہے، جو آگے میں اور ڈفرینس بھی بتاؤں گا، وہ باقاعدہ طور پہ ایک پروسیس ہوتا ہے اور اس کو سیکھا جاتا ہے. تو وہ جو باقاعدہ طور پر سیکھنے والی لینگویج ہوگی وہ پھر انگلش ہوگی. اچھا جی، دوسرا ڈفرینس آپ یوں سمجھ لیں کہ جو فرسٹ لینگویج ایکوزیشن ہوتی ہے وہ نیچرلی ہوتی ہے اور امپلسٹلی ہوتی ہے. اور یہی وہ بات جو میں ابھی کہنے لگا تھا. نیچرلی یعنی کہ دیکھیں اگر اب بچہ کوئی لینگویج سیکھ رہا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی باقاعدہ طور پر ماحول نہیں بنایا جا رہا. ٹھیک ہے، اس کو جو ماحول مل رہا ہے نیچرلی، فطرت کے اندر جو بھی اس کو ترتیب مل رہی ہے، چاہے وہ کسی جو ہے مارکیٹ کے جو ہے اندر پیدا ہوا ہے اور اس کی جو پیرنٹس ہیں وہ بالکل اس مارکیٹ کے اندر رہتے ہیں، تو وہ اس طرز کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ اس کا انٹریکشن ہے، اس کا مطلب ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ پیدا ہوا ہو جنگل بیابان ہو. سو اٹ ڈیپینڈز آن کہ جو اس کو نیچرل انوائرمنٹ مل رہی ہے اسی کے اندر ہی سیکھے گا. فرسٹ لینگویج یہ ہے. اور امپلیسٹلی کا مراد ہوتا ہے کہ یہ کوئی اس کا جو پروسیس ہے وہ بہت واضح نہیں، یعنی کہ وہ جب لینگویج کو سیکھ رہا ہے تو اس کے پروسیس کو آپ بہت آسانی سے ڈسکس نہیں کر سکتے، واضح طور پر اس کی جو پروسیس ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن جو دوسری لینگویج ہے سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن، وہ نہ صرف کانشیس ہے بلکہ ایکسپلیسٹ بھی ہے.
कॉन्शियस से मुराद कि जो भी सीख रहा है शख्स उसको पता है। जैसे हम लोग अंग्रेज़ी सीखने के लिए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके अंदर जाते हैं, तो हमें पता होता है, हम फीस देते हैं, हमें पता होता है कि जनाब हम सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं। और एक्सप्लिसिट से मुराद ये होता है कि उसका प्रोसेस जो है वो वाज़ेह है। आपको एक तरतीब बताई जाती है कि सबसे पहले जनाब आपको ये कराया जाएगा, फिर ये कराया जाएगा, और इस तरीके से आप उस लैंग्वेज को सीखते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंस है वो ये है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो बर्थ से पैदा होती है, यानी कि स्टार्ट होती है, और ऑफ कोर्स जो सेकंड लैंग्वेज है वो लेटर इन लाइफ होती है। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती है वो उसके अंदर आपकी कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जबकि जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है उसके अंदर जो कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट है वो इतनी ज़्यादा उसके साथ टाइड नहीं होती, या आप यूँ कह लें कि बहुत कम होती है। क्योंकि जब बच्चा लैंग्वेज को सीख रहा है तो उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहा है तो उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, वो भी इम्प्रूव हो रही हैं। और सोशल जो उसका सेक्टर है, सोशल जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी इम्प्रूव हो रही है। थोड़ा सा गला ख़राब होने की वजह से सॉरी, आपको शायद तकलीफ हो रही हो, माजरत उसके लिए। तो ये था थोड़ा सा डिफरेंस जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के दरमियान है। तो उम्मीद है अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं इनपुट के ऊपर, जो कि चॉम्स्की ने कॉन्सेप्ट दिया है कि इनपुट। सो लैंग्वेज एक्विजिशन में इनपुट क्या होगा, इसको हम देखना चाहेंगे। जनाब जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन है या कोई भी लैंग्वेज एक्विजिशन होगा उसके अंदर इनपुट वो होगी, हम उसको कहेंगे कि जिस लैंग्वेज एनवायरनमेंट के अंदर वो लर्नर एक्सपोज्ड है, यानी कि जो बच्चा जिस तरह की लैंग्वेज एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड है, या इसको मज़ीद आसान लफ्ज़ों में हम यूँ कहेंगे कि कोई भी जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके आसपास जो लोग, जिस तरह के लोग माँ बाप की शक्ल में, बहन भाइयों की शक्ल में, केयर गिवर जो है उसकी शक्ल में, पड़ोसियों की शक्ल में, जो उसको लैंग्वेज इन्वायरमेंट मिलता है और जो वो सुनता है उसको हम इनपुट कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करता चलूं कि मैं साथ साथ अब बताने की कोशिश ये भी करूंगा कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में आ सकता है, या फिर इसको हम शॉर्ट टर्म में डिस्कस करेंगे। तो जो इनपुट है इसको आप शॉर्ट टर्म कंसिडर करें। तो आपकी जो जॉर्ज की किताब है इसको अगर आप स्टडी करें तो आपको बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि इस कॉन्सेप्ट को मैंने बतौर शॉर्ट क्वेश्चन के लेना है या फिर मैंने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लेना है। तो ये इनपुट का कॉन्सेप्ट जो है यूजुअली आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। सो यूल जो है, जॉर्ज यूल, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जनाब इनपुट जो होती है वो बहुत क्रूशल होती है। ऑफ कोर्स जो है अगर इस इनपुट के बगैर कोई बच्चा आगे बढ़ेगा तो उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ख़राब होगी। और इसके हवाले से कई मुख्तलिफ किस्म की जो है एक्सपेरिमेंटेशन हुई है। ये कुछ चैप्टर्स पहले, आई थिंक हम चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहे हैं, प्रैग्मेटिक्स वाला शायद, कि जिस मे बी इट वाज नॉट प्रैग्मेटिक्स, इट वाज अबाउट लैंग्वेज एंड ब्रेन, कि जिसके अंदर हमने एक केस स्टडी आपके सामने पेश की थी चैप्टर के एंड पर, जिसको शायद जीनी का जो है केस स्टडी था, कि जिसके अंदर उनको बच्ची को लैंग्वेज एनवायरनमेंट नहीं मिली थी तो फिर उसकी जो फैकल्टी ऑफ लर्निंग थी वो भी डिस्टर्ब हो गई थी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो बच्चा है उसको मैक्सिमम इनपुट मिले, और मैक्सिमम इनपुट से मुराद यही है कि उसके अगर पेरेंट्स के साथ वो रहता है तो पेरेंट्स उसके साथ बातचीत करें। ये ना हो कि आज का जैसे दौर है कि जी माँ बाप मोबाइल पे लगे हुए हैं और बच्चा जो है वो सारे का सारा दिन खामोश ही रहता है। तो ये इनपुट अगर उसको ना मिली तो फिर जो है बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि इसके बारे में हमने क्रिटिकल पीरियड के बारे में भी बात की थी कि एक ख़ास एज का ये जो बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वो एक मखसूस हिस्सा होता है कि अगर उस क्रिटिकल पीरियड को मिस कर दिया जाए तो फिर वो लैंग्वेज सीखने की उन सलाहियतों से महरूम हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज़ ये है कि इनपुट जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए और एट एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन बातें याद रख लें कि इनपुट जो है उसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है।
نمبر ون کیا ہے کہ وہ میننگ فل ہو. یعنی مثال کے طور پر اگر ایک بچے کو آپ پرندوں کے درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، اب پرندے جو چوں چاں کر رہے ہیں وہ تو ان میننگ فل نہیں ہے. یا بچے کے آس پاس آپ ڈھول بجا رہے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ سنائی تو دے رہا ہے، لیکن کیا وہ میننگ فل ہے؟ وہ میننگ فل نہیں ہے. یا آپ جو بول رہے ہیں باپ کی شکل میں، ماں کی شکل میں، تو وہ اگر اس کو آپ پراپر لینگویج نہیں بول رہے، فار ایگزامپل آپ کچھ اس انداز سے بول رہے ہیں کہ جو کہ لینگویج بنتی ہی نہیں ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن ایک سادہ میننگ فل کو ایکسپلین کرنا تھا. تو میننگ فل ہونا ضروری ہے، اور میننگ فل سے سادہ یہ مطلب ہوگا کہ آپ جس لینگویج کے بھی ہیں آپ کو پراپر وہ لینگویج بولنی چاہیے بچے کے سامنے. اچھا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو ریجنل لینگویج ہے وہ بھی بچے کو آنی چاہیے. اس سے اس کو فائدہ ملتا ہے، اس کا جو دماغ ہے، اس کی جو مینٹل، اس کی کوگنیٹو اور سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی پنجابی سرائکی والے جو ہیں اپنے بچے کو پنجابی سرائکی نہیں سکھا رہے. ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ گالی ہے اور یہ بچہ سیکھ جائے گا تو ان کی ناک کٹ جائے گی. تو حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے بچے کی ایک بہت امپورٹنٹ جو کوگنیٹو اور سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس سے اسے محروم کر رہے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچے کو سب سے پہلے اس کی ریجنل لینگویج اور مدر ٹنگ، یہ ساری چیزیں اس کو بچے کو سکھانی چاہیے. اچھا جی، دوسرا کیا ہے کہ ریلیونٹ ہونی چاہیے. امید ہے اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایٹ این اپروپریٹ لیول آف ڈیفیکلٹی ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ بچے کو مثال کے طور پر اگر فار ایگزامپل ایک چھوٹا بچہ ہے، پیدا ہوا ہے، اور اس کو 6 ماہ 7 ماہ جب وہ سیکھنا شروع کرتا ہے چیزیں، تو جیسے وہ سٹیجز میں آپ کو آگے ڈسکس کروں گا، تو آپ وہاں پہ اس کو مثال کے طور پر تفسیر قرآن سکھانا شروع کر دیتے ہیں، تو وچ از اے ویری ٹف تھنگ آف کورس. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نہ سکھائیں، لیکن اس کی ایک ایج آئے گی اور تب آپ سکھا سکتے ہیں. تو آپ اس کو، یا پھر اس کو قائد اعظم کی اسپیچز سنانا شروع کر دیں، آپ علامہ اقبال کی شاعری سنانا شروع کر دیں. یہ تو اس کے لیول کی ڈیفیکلٹی نہیں ہے نا. تو آپ اس سے وہی باتیں کریں گے جو نارمل ایک بچے سے باتیں کی جاتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ اس سے ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں کہ جناب یہ بچہ لینگویج سیکھ رہا ہے تو ہم اس کو ابھی سے جو ہے علامہ اقبال کی نظمیں جو ہیں وہ سمجھانا شروع کر دیں. صاف ظاہر ہے بچہ جب ایک خاص ایج جو کہ 4-5 سال کی ایج ہوتی ہے وہاں پہ وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے اس طرح کی چیزیں جو مشکل لیول کی ہیں. لیکن بہرحال یو ول بی ویری کیئرفل. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ان پٹ ہے اس کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ کنسسٹنٹ ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک دن آپ پنجابی بول رہے ہیں، دوسرا دن آپ اردو بول رہے ہیں، تیسرے دن اس سے انگلش بول رہے ہیں، چوتھے دن آپ اسے عربی بول رہے ہیں، یا گھنٹے پہلے آپ پنجابی بول رہے تھے، گھنٹہ بعد آپ. اچھا، دوسرا پھر یہ ہے کہ جی آپ کوڈ سوئچنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں، آپ اردو بول رہے ہیں تو آپ اس کے اندر انگریزی کے ورڈز ٹھونس رہے ہیں. سو ایک پرٹیکولر کنسسٹنسی ہونی چاہیے. آپ پنجابی بولو تو پھر ٹھوس پنجابی بولو، ٹھیک ہے. آپ سرائکی بول رہے تو ٹھوس سرائکی بولو اس کے ساتھ، تاکہ وہ سیکھے اس چیز کو. اور پھر ورائٹی آف سورسز سے ہونی چاہیے. یہ بہت اہم ہے. یعنی کہ اس کے پیرنٹس کی طرف سے اس کو ملے. یعنی یہ نہ ہو کہ صرف پیرنٹس سے مل رہی ہے، اس کے پیئرز یعنی کہ بہن بھائیوں سے مل سکتی ہے، دوستوں سے مل سکتی ہے، پڑوسیوں سے مل سکتی ہے، اس کے ٹیچر سے اس کو ملے، ٹھیک ہے. سو یہ جو سورسز، ورائٹی آف سورسز ہے، یہ بھی اہم ہے. سو ان پٹ شوڈ بی کنسسٹنٹ، ورائٹی آف سورسز، اور تیسری چیز کیا ہے؟ ڈائیورس اینڈ رچ لرننگ ایکسپیرئنس. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو ڈائیورس اور رچ لرننگ ایکسپیرئنس دینا چاہتے ہیں کہ بچہ بہترین لرننگ سیکھے، تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی جو کہ ان پٹ کے حوالے سے میں نے ڈسکس کی. اب آ جاتے ہیں جی کیئر گیور سپیچ. کیئر گیور کون ہوتا ہے؟ کیئر گیور کے بارے میں سن لیں کہ کیئر گیور جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ وہ ہے جو بچے کا سب سے زیادہ دھیان رکھنے والا. یوں سمجھ لیں، دھیان رکھنے والا اب پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، والدہ، والد، اس کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اس کی نانی اماں بھی ہو سکتی ہے، دادی اماں بھی ہو سکتی ہے. تو عموماً جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو کیئر گیور ہے وہ سب سے پہلے ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. بٹ ان سم کیسز کیئر گیور جو ہے خدا نخواستہ جیسے کہ ایک یتیم خانہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ بچے کے والدین موجود نہیں ہیں، تو اس کا پھر کیئر گیور جو ہے وہ خاص کوئی آیا ہوگی، ٹھیک ہے. تو کیئر گیور جو ہے اس کی سپیچ آف کورس بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی چاہے وہ آپ اس کو ماں باپ کے طور پر لے رہے ہوں، چاہے آپ اس کو جو ہے وہ اس کے گرینڈ پیرنٹس ہوں، یا اس کے بہن بھائی ہوں، یا کوئی اور
آیا ٹائپ کی ہو سکتی ہے. تو ان کی جو سپیچ ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اچھا یہ جو لیسن ہے یہ محض صرف سمجھنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے جا کر بی ایس انگلش کا پیپر دینا ہے. میری نظر میں یہ جو چیپٹر ہے یہ جو خاص طور پر پیرنٹس ہے, سب لوگ ہی اللہ کے فضل سے کبھی جا کر اگر ابھی پیرنٹس نہیں ہیں تو انہوں نے کل کو جا کر پیرنٹس بننا ہے, تو دے شوڈ انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس. اور وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھے لکھے ماں باپ, تو پڑھے لکھے ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں. پڑھے لکھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے ABC سیکھ لی. سو کیئر گیور اسپیچ جو ہے وہ بھی بہت کروشل ہوتی ہے, اور وہ اس لیے کروشل ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور پھر کیا ہے کہ اٹ از ٹیلرڈ ٹو دا انڈرسٹینڈنگ لیول آف ٹو دیئر لیول آف انڈرسٹینڈنگ. کہ جو کیئر گیور ہوتا ہے اگر تو اس کے ماں باپ ہیں تو ڈیفینیٹلی دے انڈرسٹینڈ کہ جناب ہمارا جو بچہ ہے اس کا کیا لیول ہے, تو وہ اسی لیول پہ جا کے بات کرتے ہیں. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین جو ہے وہ ان کا لہجہ بھی جو ہے وہ اسی طرح ہو جاتا ہے, بچے سے بات کرتے ہوئے بالکل بچے ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے, یہ ایک فطرت کی طرف سے ہے کہ دے ایکچولی کم آن دا لیول آف دا ڈیفیکلٹی لیول آف دا چائلڈ. تو لیکن اگر کوئی آیا ہے تو اس کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے دل میں وہ ماں باپ والا جذبہ تو نہیں ہوگا نا, یا اس کے گرینڈ پیرنٹس ہیں. تو اینی ہاؤ اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کا رول بہت کروشل ہے کیئر گیور اسپیچ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ اڈلٹ ڈائریکٹڈ سپیچ سے ڈفرنٹ ہے. اڈلٹ ڈائریکٹڈ سپیچ سے مراد کیا ہے کہ جو بچے کے ماں باپ بہن بھائیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو اس سے ڈیفینیٹلی ڈفرنٹ ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ ایک سمپلیفائڈ ہے, یہ لیس کمپلیکس ہے. اس کی جو ڈسکشن آپ بچے کے ساتھ کوئی بہت کمپلیکس ڈسکشن نہیں کر رہے, یہ زیادہ فوکسڈ ہے. کیونکہ جب ماں بچے سے بات کرتی ہے تو بہت فوکسڈ ہو کر اس کو 100% پتا ہے کہ میرے بچے کو کیسے سمجھ آئے گی میری بات, تو وہ فوکسڈ ہو کر بات کرتی ہے. اور پھر جو ماں ہے اس ہے جو بھی کیئر گیور ہے اس کو اس بچے کی نیڈز اینڈ انٹرسٹس کا پتہ ہے, اور ان الفاظ کو ان نیڈز اینڈ انٹرسٹس کو دماغ میں رکھتے ہوئے بات کی جاتی ہے. اس لیے جو ہے کیئر گیور سپیچ جو ہے وہ اڈلٹ ڈائریکٹڈ سے ڈفرنٹ ہے. اور اس کے اندر ریپیٹیشن زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ اس سے ایک بات جو ہے وہ بار بار دہراتے ہیں, تو بار بار دہرانے سے بھی ڈیفینیٹلی بچے کو ہیلپ ملتی ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے اندر کوسچنز اور ریسپانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ کیئر گیور سپیچ جو ہے وہ بہت زیادہ انٹریکٹیو ہوتی ہے. تو میں نے یہ اس کو خود سے ہی بنا دیا کہ اگر آپ کو کوئی شارٹ کوسچن دے دیا جائے کہ ہاؤ از دا ان پٹ آف کیئر گیور اسپیچ ڈفرنٹ فرام ادر انوائرمنٹ, یا دوسرے اڈلٹ جو ہوتے ہیں یا ادرز جو ہوتے ہیں, یعنی کیئر گیور کے علاوہ کے جو لوگ ہیں ان کی اسپیچ اور اس میں کیا فرق ہوگا. تو کچھ چیزیں ریپیٹ ہونے والی ہیں تو میں اس کو دہراؤں گا نہیں, تو آپ اس کو پلیز جو ہے میں اس کو جلدی سے پڑھ دوں گا. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کیئر گیور اسپیچ جو ہے وہ سمپلیفائڈ ہے اور لیس کمپلیکس ہے. اس کے علاوہ جو کیئر گیور اسپیچ ہے یہ چائلڈ کی نیڈز اینڈ انٹرسٹ کے اوپر ہے, اور اس میں ریپیٹیشن ہے, کوسچن اینڈ ریسپانسز ہے. کیئر گیور اسپیچ جو ہے یہ پرسنلائزڈ ہے, بچے کے شخصیت کے مطابق ہے, اور پھر یہ کنسسٹنٹ ہے. ہونی چاہیے ہم ڈسکس کر رہے تھے, بٹ یہ چونکہ ایک میجورٹی کا جو ہے اوپینین ہے تو یہ کنسسٹنٹ ہوتی ہے. اینڈ اٹ از پرووائڈیڈ بائی دا سیم انڈیویجولس. یعنی یہ یوزلی جو کیئر گیور اسپیچ ہے وہ اگر آیا ہے تو پھر 24 گھنٹے میں میکسیمم آیا کی طرف سے ہی ملے گی. اگر پیرنٹس ہیں کیئر گیور تو پھر وہ کنسسٹنٹ بیسس پر ایک شخص سے ملے گی, وہ ڈفرنٹ سورسز سے نہیں ہوگی. یعنی کہ کیئر گیور ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں تو پھر ان سب سورسز سے ہوگی. اس کے علاوہ کیئر گیور اسپیچ کیا ہے کہ یہ مور ایموشنلی انویسٹڈ ہے, یعنی اس کے اندر ایموشنز بھی شامل ہوتے ہیں, لہٰذا اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ it has more opportunities to interact. ٹھیک ہے, یعنی کہ کیئر گیور جو ہوتے ہیں جو کہ وہ ساتھ رہتے ہیں تو ان کے پاس زیادہ مواقع ہوتے ہیں کہ وہ بچے سے انٹریکٹ کر سکیں. اور اس کے علاوہ وہ پھر مختلف ورائٹی آف سیٹنگز, یعنی کہ کبھی گھر پہ ہوں گے,
کبھی وہ کھیلنے کی پوزیشن پر ہوں گے، کبھی وہ ڈیلی جو مختلف قسم کی روٹینز ہیں ان جگہوں پر ہوں گے. تو اس لیے ورائٹی آف سیٹنگز بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ یعنی آپ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر ڈسکشن کر رہے ہیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ بچے کے ساتھ آپ مختلف جگہوں پر ڈفرنٹ سیٹنگز کے اندر جا کر ڈسکشن کریں گے. تو کیئر گیور ایسا کرتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو کیئر گیور کی سپیچ ہے وہ مور ڈائیورسڈ ہے اور رچ ان پٹ ہے ادر دین کوئی بھی اور بچے سے آ کر بات کرے گا تو وہ ایک ہی طرح کی باتیں کرے گا، 2-4 باتیں کر کے، اور اس کے بعد کوئی نئی بات اس کے اندر نہیں ہوگی. لیکن کیئر گیور جو ہے وہ چونکہ زیادہ اس کے پاس ٹائم ہے، زیادہ اس کے قریب ہے اور مختلف جگہوں پر اس کو لے کے جا رہا ہے، تو اس کے پاس زیادہ رچ ووکیبری ہوگی اور رچ جو ہے وہ ان پٹ ہوگی. سو دا ایکوزیشن شیڈیول جو ہے اس جو چیپٹر ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس چیپٹر کے اندر سب سے اہم جو لانگ کوشچن ہے وہ دا ایکوزیشن شیڈیول کا ہے. سو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جو بچہ ہے جب پیدا ہوتا ہے تو تقریباً پیدا ہونے سے تقریباً 4 سال تک کے عرصے تک وہ کیسے کیسے اپنے لینگویج ایکوائر کرتا ہے، کون کون سی سٹیجز سے گزرتا ہے. تو یہ آپ کا ایکوزیشن شیڈیول جو ہے میری نظر میں آپ لوگوں کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونا چاہیے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں بی ایس انگلش کے تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اس چیپٹر سے اگر آپ کو لانگ کوسچن مل سکتا ہے تو پھر ایکوزیشن شیڈیول ہوگا. تو ایک بات جارجول اس کے بارے میں کہتا ہے کہ کچھ پریڈکٹیبل سیکوینس آف سٹیجز ہے اس کے اندر، یعنی کہ سلائٹلی تو بچے ویری کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہیں کہ جی 6 مہینے کے اندر ایک بچہ جو ہے لیٹ سے اس نے کوئنگ سٹارٹ کی، تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا اس کا اسی بچے کا بھائی اور بہن جو ہے وہ 6.5 ماہ میں سٹارٹ کرے، یا کوئی دوسرے ملک کا بچہ جو ہے وہ 5 ماہ میں کرتا ہو، یا دوسرے محلے کا بچہ جو ہے اس نے 7 ماہ میں کر لیا. سو سلائٹ ڈفرنس تو ہم کہہ سکتے ہیں، بٹ پھر بھی ایک پریڈکٹیبل سیکوینس آف سٹیجز ضرور ہے کہ بچے ساؤنڈز کب سیکھتے ہیں اور پھر ساؤنڈز کو کمبائن کرنا کب سیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 1 ورڈ اور پھر 2 ورڈ سٹیج اور پھر کمپلیکس جو سیمینٹکس اور مورفالوجی کی امپروومنٹ ہے. تو اس کے سٹیجز جو ہیں آپ ان کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں مور اور لیس کہ وہ اسی ترتیب سے وہ چلتے ہیں. سو یہ جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ دے آر ناٹ اسٹرکٹلی لینئر، ہاں اٹ ڈپینڈس ویری آن ایکسپیرینسز اینڈ انوائرمنٹس. تو ویری کر سکتے ہیں جناب. ایک بچے کی ان پٹ، ہم ابھی ان پٹ پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک بچے کی جو ان پٹ ہے وہ بہت زیادہ رچ ہے، بہت زیادہ ڈائیورسڈ ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس بچے کی جو لینگویج ایکوزیشن کی سپیڈ ہوگی وہ ایک ایسے بچے سے زیادہ تیز ہوگی کہ جہاں اس کی ان پٹ جو ہے وہ اتنی ڈائیورسڈ اور رچ نہیں ہے. سو اس لیے ایکوزیشن شیڈیول میں سلائٹ ڈفرینسز بہرحال موجود ہے. تو اس میں کوئنگ ہے، بیبلنگ ہے، 1 ورڈ سٹیج ہوگی اور 2 ورڈ سٹیج ہوگی. یہاں تک تو یہ ایکوزیشن شیڈیول کو ہم پراپر پڑھتے ہیں، بٹ اس کے بعد جو ڈیولپنگ مورفالوجی یا ڈیولپنگ سینٹیکس ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی ہم اس کو ایکوزیشن شیڈیول کے اندر شامل کر سکتے ہیں اگر آپ ایک لانگ کوسچن کر رہے ہیں. بٹ یوزلی جو ہے 2 ورڈ سٹیج تک ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. بٹ اگین آئی وڈ اسٹریس آن دس پوائنٹ کہ اگر آپ کو لانگ کوسچن تیار کرنا ہے تو پھر ریمیننگ پارٹ آف دا ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ کو اس کوسچن کے اندر اگر آپ شامل کر لیں تو آپ کا کوسچن بہت اچھا ہو جائے گا. یا ٹیلی گرافک اسپیچ بھی اس میں شامل ہے. سو فرسٹ آف آل کوئنگ. تو کوئنگ کیا ہے جناب؟ ارلیسٹ یوز آف اسپیچ لائک ساؤنڈس، جو کہ کسی حد تک آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ اسپیچ کی طرح کے ساؤنڈز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی اسپیچ نہیں ہوتی بٹ اسپیچ کی طرح کے ساؤنڈز ہوتے ہیں. اور یہ کون سی سٹیج ہوتی ہے؟ اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی گریجول ایبلٹی آف انفینٹس ٹو پروڈیوس سیکوینسز آف واؤل لائک ساؤنڈس. یعنی آپ ان کو ایگزیکٹلی واؤلس تو نہیں کہہ سکتے بٹ دے آر واؤل لائک ساؤنڈس. اور وہ کون سے؟ خاص طور پر ہائی واؤلس. اگر آپ کو ہائی واؤلس اور لو واؤلس اور فرنٹ واؤلس اور اوپن واؤلس کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے تو اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ہم واؤلس کی ڈائیگرام کو میں نے بہت ہی سادہ لفظوں میں آپ کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ واؤل کی جو ڈائیگرام جس کے اندر یہ اوپن اور ہائی اور لو واؤل سب کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو وہ ویڈیو میں آپ کو لنک میں بھی شیئر کر دوں گا، میری پلے لسٹ میں بھی موجود ہوگی، اور اگر مجھے یاد رہا تو میں اوپر جو ہے یہاں پہ لنک جو ہے اس کا شو کروا دوں گا. سو ہائی واؤلس جو ہے
جو کہ ای اینڈ او جو ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کو ڈیولپمنٹ ملے گی اس ایج کے اندر. اور جب وہ تھوڑا سا مزید آگے بڑھے گا 4 منتھس تک آئے گا, یعنی یہ شروع والی بات ہے بالکل, تو 4 منتھس تک جو ہے وہ کھ ساؤنڈ اینڈ گ ساؤنڈ جو ہے یہ ملیں گے, یعنی کہ ویلر ساؤنڈ کون سے ہوتے ہیں, آف کورس جب آپ کی جو بیک پارٹ آف دا ٹنگ ہے وہ آپ کے سافٹ پیلیٹ سے اوپر ویلم سے جا کے ٹکراتا ہے, تو پھر آپ کھ اینڈ گ ساؤنڈ ٹائپ پروڈیوس کرتے ہیں, لائک ان کیٹ, لائک ان گوٹ. تو یہ جو ساؤنڈ ہیں یہ کوئنگ کی سٹیج پر. اب جب اسٹوڈنٹس آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ سٹیج سمجھنا مشکل نہیں ہے, لیکن اس میں اہم بات کیا ہے کہ آپ اس کے اندر کس چیز کو نوٹ کریں. سب سے پہلے آپ سٹیج کا نام آپ کو آتا ہو, پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ اس کے اندر ایج کی ڈیوریشن کیا ہے, اور پھر تیسری چیز کو اس کے اندر اس کی امپروومنٹ کیا ہوئی ساؤنڈز کی یا ورڈز کی. تو یہ 3 چیزیں اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ کوشچن کو زبردست طریقے سے بھر دیں گے. اس کے بعد کیا ہے کہ 5 مہینے پر, یعنی 4 کے بعد 5ویں مہینے پر دیکھا گیا ہے کہ وہ واؤل ساؤنڈز کے درمیان وہ کلیئر ڈفرنس بھی آپ کو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے, اور جو سلیبلز ہوتے ہیں ان کے درمیان میں بھی ڈفرنس, یعنی یہ نہیں ہے کہ ای او سم تھنگ لائک کر رہے ہیں تو وہ ای اور او کے درمیان میں, یعنی ای ایک سلیبل ہو گیا یا او دوسرا سلیبل ہو گیا, یا کھ ایک سلیبل ہے یا گ دوسرا سلیبل ہے, تو ان کے درمیان میں کلیئر ڈفرنس ڈسکریمنیشن بھی وہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو کوئنگ کی سٹیج کے اوپر. اگلی سٹیج ہے بیبلنگ. تو بیبلنگ کیا ہے کہ جس کے اندر عموماً کہا گیا ہے بیبلنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو بائلیبیل ساؤنڈز جو ہیں وہ اس کے اندر, اگر ہم کوئنگ کی بات کریں تو ویلر ساؤنڈز آتے ہیں, تو بیبلنگ کے اندر بائلیبیل ساؤنڈز ہیں, یعنی کہ عموماً آپ کو ایسے ساؤنڈز دیکھنے کو ملیں گے زیادہ, یعنی بیبلنگ کو جس کے اندر آپ کو جو آپ کے لپس ہیں وہ بھی حرکت میں آ جائیں گے, لیکن بیبلنگ صرف اور صرف بائلیبلز کے اوپر نہیں ہے, یہ ڈیفینیٹلی اس کا ایک اور بھی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپلینیشن بنتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ورائٹی آف واؤلز اینڈ کانسوننٹس جو ہے وہ آپ کو دیکھنے ملیں گے, اور پھر کمبینیشنز بھی دیکھنے کو ملیں گے. اور وہ کیا ہے, جیسے با 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 اور گا گا گا, ہاں دا دا دا, اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو کمبینیشنز کے اندر ملیں گے, اور یہ کب کی ایج میں ہوگا, 6 اور 8 منتھس کے درمیان میں ہوگا. اس کے علاوہ کیا ہے کہ جب وہ 9 to 10 منتھس میں پہنچتے ہیں تو یہ ساؤنڈز زیادہ کلیئر ہو جاتے ہیں, اور ان کا جو انٹونیشن یعنی رائز اینڈ فال آف دا اسپیچ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہ پہلے با 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 یا دا 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 بول رہا ہے تو وہ با 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 ایسے کر کے یا دا 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 ایسے کر کے وہ کرنا شروع ہو جائے گا, اس کی رائز اینڈ فال جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی, اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی ویریشنز ان دا کمبینیشنز بھی آ سکتے ہیں, یعنی کہ باڈا گاج بھی آ سکتا ہے, یعنی با 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 اگر وہ کر رہا ہے تو وہ اس کے اندر ویریشن آ جائے گی, اور با 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 کی بجائے وہ با دا دا ایسے کر سکتا ہے. تو یہ اس کی امپروومنٹ آپ کو بیبلنگ میں ملے گی. بائی دا وے مجھے یہ سبجیکٹ, یہ ٹاپک پڑھاتے ہوئے سب سے اچھا لگ رہا ہے. آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ دا چائلڈ کہ وہ کیسے جو ہے وہ ڈسکشن کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ the child starts to express emotions. جناب اس بیبلنگ سٹیج کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ, کیونکہ ہم نے ایک پڑھا تھا آپ کو یاد ہو اگر, کہ فرسٹ لینگویج ایکوزیشن اس لیے بھی ڈیفرنٹ ہے فرام دا سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن, کہ فرسٹ لینگویج ایکوزیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو کوگنیٹو اینڈ سوشل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو ملے گی. تو کوگنیٹو بھی ہو رہی ہے, سوشل بھی ہو رہی ہے, ایموشنل بھی ہو رہی ہے, تو وہ امپروومنٹس بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. اور اس طرح کے جو ساؤنڈز ہوتے ہیں اس سٹیج کے اوپر جو پیرنٹس ہیں وہ ریکگنائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ پیرنٹس کے لیے آسان ہوتا ہے. عموماً بچہ جب پیرنٹس کے علاوہ کسی سے کچھ ایسے ساؤنڈز بولے گا تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی, وہ کہیں گے یار بچہ آپ کا بول ہی نہیں رہا, کیا ہوا, خیر ہے اس کو فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. لیکن پیرنٹس کہیں گے بھائی ہمیں سمجھ آ رہی ہے, کوئی بات نہیں, آپ پریشان نہ ہوں, اپنا کام کریں. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ دا اسٹیٹ ڈکلیئرز کہ اسٹارٹنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا سوشل رول آف اسپیچ, یہ اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ اس کو پری لینگویج سٹیج بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ کوشچن آپ کے پاس شارٹ کوشچن میں بھی آ سکتا ہے کہ واٹ از دا پری لینگویج سٹیج, تو آپ کو یہ والی سٹیج جو ہے وہ آپ کو ملے گی بیبلنگ کے اندر, کہ جہاں پہ وہ he starts to understand the social role of speech. So یہ تھا بیبلنگ.
So now we move towards the one word stage. तो one word stage क्या सी है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि 12 से 18 मंथ्स के दरमियान सिंगल यूनिट अटरेंसेस को रिकग्नाइजेबल आपको मिलेंगी, और वो कौन सी होंगी, जिसके अंदर जिनको आप वन वर्ड स्टेज कहते हैं। और वो इसमें जो अहम बात क्या है कि वो ऐसे वर्ड नहीं बोलेगा कि एक वर्ड बोल दिया किसी एक चीज़ के लिए, नहीं, बल्कि सिंगल टर्म्स आर यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स, यानी एक ही टर्म बोलेंगे और वो मुख्तलिफ वर्ड्स मुख्तलिफ चीज़ों के लिए एक ही टर्म, ठीक है। यानी एक वर्ड बोल रहे हैं लेकिन वो एक वर्ड एक से ज़ायद चीज़ों के लिए बोल रहे हैं। अगर वो पानी है, दूध है या कोई और लिक्विड है तो उसके लिए वो एक ही वर्ड बोल रहे होंगे, ठीक हो गया। सो जैसे कि ये इस तरह के वर्ड जो है वो उनके मुंह से निकल सकते हैं। मिल्क, ऑफ कोर्स मिल्क और कुकी नहीं कहेंगे, उनको कुछ और ही प्रोनाउंस करेंगे, एग्जैक्ट ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी। इसके बाद ये है कि अदर फॉर्म्स कुछ और भी आपको वन वर्ड स्टेज से ज़्यादा भी मिल सकती हैं, जैसा कि जो उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन दी है, सॉर्ट ऑफ लाइक ऐसे। सो ये ऐसे मे बी व्हाट्स दैट को वो कहना चाहते हो, यानी कि यूं भी कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं इस स्टेज के ऊपर, वो वर्ड तो वो एक बोल रहे हैं बट वो एक वर्ड का मुतबादिल एक वर्ड की बजाय एक से ज्यादा वर्ड्स को भी एक वर्ड में तब्दील कर सकते हैं। जैसे वर्ड्स दैट दो वर्ड्स हैं तो उनको भी वो एक वर्ड में बोल रहे हैं, तो ये भी आपको इसी स्टेज के अंदर मिलेगा। और हम इस के अंदर इस स्टेज को होलोफ्रेस्टिक स्टेज भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि अ सिंगल फॉर्म फंक्शनिंग एज अ फ्रेज और सेंटेंस, कि एक सिंगल फॉर्म यानी एक सिंगल वर्ड जो होता है वो किसी पूरे सेंटेंस या एक फ्रेज को रिप्लेस कर रहा है या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम होलोफ्रेस्टिक स्टेज भी कह सकते हैं या होलोफ्रेस्टिक स्पीच कह सकते हैं। तो अगेन इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ये जो स्पीच है होलोफ्रेस्टिक, ये बेसिकली क्या है, टू डिस्क्राइब एन अटरेंस दैट कुड बी अ वर्ड और फ्रेज और सेंटेंस। इनको हम कह सकते हैं, चाहे वो एक वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है और एक सेंटेंस हो सकता है। सो बेसिकली क्या है कि होलोफ्रेस्टिक स्टेज इट विल बी अ सिंगल फॉर्म फंक्शनिंग एज अ फ्रेज और सेंटेंस। द टू वर्ड स्टेज, टू वर्ड स्टेज क्या है, सावधान, वो दो लफ्ज बोलेगा लेकिन इतना नहीं है, इसको हम मजीद भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उसका एज ड्यूरेशन क्या है। सो 18 से 20 मंथ्स, ठीक है, तकरीबन 2 साल का वो पहुंच रहा है, तो उसकी जो वोकैबरी है वो 50 वर्ड्स तक तकरीबन आ चुकी होती है अमूमन। कोई अगर सुन रहा है और उसका जो बच्चा है उसकी 50 वर्ड्स की वोकैबरी नहीं हुई तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक मेजॉरिटी केसेस में देखा गया है, एक्सेप्शनल केसेस हमने देखे हैं। बल्कि आई वाज रीडिंग इट कि जो सर आइजैक न्यूटन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद दुनिया की तारीख का सबसे ज़हीन व फ़तीन इंसान था, या कम से कम जो पिछली सदी थी उसका सबसे ज़हीन व फ़तीन इंसान था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी अर्ली स्टेजेस के अंदर उसको जो स्पीच प्रोडक्शन थी उसकी वो बहुत स्लो थी। तो इसलिए इसलिए भाई साहब खुदा का वास्ता है अपने बच्चे को ज़्यादा परेशान ना करें और ख़ुद भी परेशान ना हो। वो सर आइजैक न्यूटन भी बन सकता है। सो क्या है कि जब वो 2 साल यानी 24 महीने पर पहुंचता है तो फिर वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशंस वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जैसे बेबी चेयर, मम्मी ईट, कैट बेड, ठीक है। तो इस तरह के डबल फ्रेजेस जो हैं, डबल वर्ड्स वो बोलना शुरू कर देता है इन द टू वर्ड स्टेज एट द एज ऑफ 2 years। और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, the adult interpretation of such combination is of course very much tied to the context of their utterance. Yes, जो बच्चे की कुछ भी वो बोलता है तो उसकी जो अटरेंस होती है, चूंकि जैसे अगर वो बेबी चेयर कहेगा या मम्मी ईट कहेगा, तो अब सिचुएशन पे उस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें वो बोल रहा है वो ज्यादा अहम है, क्योंकि उसी से ही जो उसके माँ बाप होंगे उनको अंदाजा होगा कि एक्चुअली व्हाट डज ही वांट टू से, वो कहना क्या चाहता है। सो अगर हम एक फ्रेज को लें बेबी चेयर को, तो उससे हो सकता है वो ये कहना चाहता हो कि दिस इज बेबी चेयर, या फिर पुट बेबी इन चेयर, उस बच्चे को चेयर में बिठाओ। यानी इनमें से कोई भी एक वर्ड, अगर कि ये अंग्रेजी की मिसालें हैं, वैसे ज्यादा बेहतर होता, अभी मुझे एहसास हो रहा है इस चीज का
کہ اگر آپ لوگوں کو میں اردو کی مثالیں دے دیتا، لیکن پھر بھی آپ نے کوشچن میں اور یاد رکھیں کہ اگر آپ پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں تو آپ اردو یا ہندی کی ایگزامپلز اپنے پیپر میں بالکل دے سکتے ہیں. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی اردو کی ایگزامپل یا ہندی کی ایگزامپل ریسپیکٹیولی اپنے یونیورسٹی کے لحاظ سے آپ پاکستان کے ہیں یا انڈیا کے ہیں تو آپ بالکل دے سکتے ہیں، اور یہ سب بہت اپریشیٹ کیا جائے گا اس چیز کو کہ آپ کی اپنی جو انڈرسٹینڈنگ، یعنی آپ نے کوئی رٹا نہیں لگایا. سو آئی ریگریٹ کہ میں آپ کو، کیونکہ ابھی میں پریزنٹ کر رہا ہوں تو میں سوچنے بیٹھوں گا تو پھر آپ تو خود ہی سوچ میں پڑ جائیں گے. تو اس لیے جو کچھ لکھا ہے میں اسی کو ایکسپلین کرتا ہوں. سو بیبی چیئر سے مراد اس سچویشن کے حساب سے کہ دس از بیبی چیئر یا پھر پٹ بیبی ان چیئر یا بیبی از ان دا چیئر، تو ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کس سچویشن میں کھڑے ہو کر کس کانٹیکس میں اس بچے نے یہ دو ورڈز بولے. تو اینی ہاؤ بول وہ رہا ہے، لیکن اس کی جو کمپریہنشن فار دا اڈلٹ ہے وہ ڈپینڈز آن دا سچویشن. سو جناب اب ہم آپ کو ہیئر آر سم ادر ایگزامپل رپورٹڈ فرام دا 2 word اسٹیج. اچھا جی، تو یہ کچھ اور بھی ہیں جو کہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے پیپر میں لکھ سکتے ہیں. So now we move towards telegraphic speech، اور اس کے اندر کیا ہے کہ جی 2 and 2.5 year کی ایج سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ اب یہ ملٹی ورڈ سپیچ ہو جائے گی اور اس کے اندر آپ کو ویریشن ان ورڈ فارمز ملے گی. ویریشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ورڈ جو ہے وہ اس کے اندر ایک ورڈ ہے، مثال کے طور پر کیٹ ہے یا لیٹ سے کیٹ ہے، ہاں تو اس کو آپ کیٹس بھی بول سکتے ہیں اور کیٹ کی کوئی ادر فارمز بھی وہ پروڈیوس کر سکتا ہے. تو ایک ورڈ کو وہ لے کر اس کی ڈیریویشنز، اس کی ویریشن جو ہے وہ بھی آپ کو ملیں گی. اور دوسری ورڈ فارم کی ویریشن سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو ہو سکتا ہے ناؤن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آئی این جی اور باقی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے، یعنی پروناؤنس بھی ملیں گے اور پارٹ آف اسپیچ بھی مل سکتے ہیں. سو یہ ٹیلی گرافک اسپیچ اس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے اندر اسٹرنگز آف ورڈز اینڈ فریزز اور سینٹینسز جیسا کہ دس شو آل ویٹ، یہ آپ کو اسٹرنگز آف ورڈز ملیں گے. یعنی کہ حساب سے اسٹیج وہ اس کی بڑھ رہی ہے تو اب وہ 2 word اسٹیج سے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ وہ اس کی ملٹی ورڈ اسپیچ ہوگی. سو یہ ابھی تک اس کی خاص طور پر انفلیکشنز اور پریپوزیشنز جو ہیں وہ ابھی نہیں بنی. تو اگر میں نے پہلے ڈیریویشن کہا تھا تو اس کے لیے میں معذرت کروں گا کہ ڈیریویشن سے مراد تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی انفلیکشنز بھی، انفلیکشن سے کیا مراد ہوتا ہے کہ آپ نے کیٹ بولا تو کیٹس بول دیا. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں ہے، ابھی اس کی سٹیج میں نہیں آئی. سو دس شو آل ویٹ ابھی بھی اس کی گرامیٹیکل سٹرکچر جو ہے وہ پورا ٹھیک نہیں ہے، بٹ ڈیفینیٹلی ہی از بین ایبل ٹو پروڈیوس اے ملٹی ورڈ اسپیچ. اس کے علاوہ کیا ہے کہ جب وہ 2.5 پہ پہنچتا ہے تو اس کی ووکیبری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور جو ہے بہت زیادہ اب بچہ جو ہے خود سے باتیں کرنا انیشیٹ کرتا ہے. اور جب وہ 3 سال پہ پہنچتا ہے تو اس کی ورڈ ووکیبری جو ہوتی ہے 200 of words، it can be 200-300-400 words. ٹھیک ہے، وہ وہاں تک پہنچ چکی ہوتی ہے. یہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں اسپوکن انگلش کے لیے اور جی ایج ہے ان کی مثال کے طور پر 20 سال 25 سال 30 سال 45 سال کے بھی لوگ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں سر جی میری ووکیبری ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو اس چیز کا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ووکیبری ایک تو سلولی اینڈ گریجولی امپروو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں پڑھا ہے تو آپ کے پاس تو کم سے کم بھی ووکیبری آئٹم جو ہے وہ 600 سے 700 ورڈز کا ہوتا ہے، کیونکہ لیٹ سے آپ نے میٹرک کیا ہے تو آپ نے ہزاروں ورڈز پڑھے ہیں، ان کے ترجمے کو رٹا لگایا ہے، آپ کو ہزاروں ورڈز کی ووکیبری انگریزی کی ہوتی ہے، تو آپ تو اچھی خاصی اسپیچ پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور نہیں تو کم سے کم آپ یہ والی ملٹی ورڈ اسپیچ تو کر ہی سکتے ہیں کیونکہ یو ہیو دا ووکیبری. سو ووکیبری از ناٹ دا ایشو اینی ہاؤ. سو پروننسیشن اس کی زیادہ کلیئر ہوگی ہے، یہ بھی کریکٹرسٹکس ہے. سو آئی ریپیٹ کہ آپ جب اس لانگ کوشچن کو کر رہے ہیں تو آپ کو ہر سٹیج کا نام اور اس کی ڈیوریشن، ایج ڈیوریشن کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہے اس ایج کی، وہ آپ لوگوں کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے. ان ساری سٹیجز کو میں نے سمرائز کیا ہے لیکن میں ان کو نہیں پڑھوں گا، ٹائم ضائع نہیں کروں گا آپ لوگوں کا. یہ وہ سٹیجز ہیں جو ہم لوگ آلریڈی کر چکے ہیں اور آپ لوگوں کو سمپل میں نے سمرائز کر دیا تاکہ آپ لوگ اگر چاہیں کہ اسکرین شاٹ لینا ہے اس کا تو وہ لے سکیں. سو دیز آر دا ڈفرنٹ سٹیجز جو کہ آپ لوگ جو ہے ان کو آپ اسکرین شاٹ لے کے اس کا رٹا لگا کے، رٹا نہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور پھر آپ سمرائز کرتے وقت اپنے کوشچن میں ان سٹیجز کو لکھ سکتے ہیں.
سو ناؤ وی موو ٹورڈ دا ایکوزیشن پروسیس. اس کو تھوڑا سا مزید ڈسکس کرتے ہیں. تو اس کے اندر ہم لوگ دو چیزیں دیکھیں گے, ایک لرننگ تھرو امیٹیشن یا لرننگ تھرو کریکشن. یہ دو تھاٹس ہیں, دو آپ یوں کہہ لیں کہ اسکول آف تھاٹس ہیں, کہ آپ امیٹیشن سے لرن کرتے ہیں, یعنی کہ کاپی کرنے سے کچھ بولتا ہے تو آپ رٹا اسی بچہ جو ہے اس کو سن کے سیم وہی ورڈز بولتا ہے, کیا اس سے لرن کرتا ہے؟ یا پھر اگر بچے کو کریکشن کرتے جائیں آپ, یعنی بچے نے کچھ بولا, اس کی پروننسیشن ٹھیک نہیں تھی, صاف ظاہر ہے اس بچے کی پروننسیشن ایک خاص سٹیج پر آ کے ٹھیک ہوگی, تو آپ اس کو کریکٹ کر دیں. مثال کے طور پر بچہ جو ہے پانی کو وہ مانی بول رہا ہے, تو آپ اس کو کہیں نہیں بیٹا مانی نہیں پانی بولتے ہیں. تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے, اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا کریکشن کے ذریعے آپ کی جو ایکوزیشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. سو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے لرننگ تھرو امیٹیشن. تو امیٹیشن جو ہے اس کے حوالے سے اگرچہ کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ٹوٹلی غلط نہیں ہوتا, آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ بالکل غلط ہے, لیکن بہرحال اس کے اندر کچھ چیزوں پر اعتراضات لگتے ہیں. تو ایک سٹڈی آپ کے سامنے پیش کریں گے جس سے ظاہر ہوگا کہ امیٹیشن کے حوالے سے کہ بچہ کاپی کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے, سمپل اس نے سنتا ہے اور اس کو کاپی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ 100% وہ کاپی کر رہا ہو, بلکہ اگر آپ ان کے ورڈز کو ریپیٹ بھی کریں گے تو سوری دے میں ریپیٹ سنگل ورڈز اور فریزز بٹ ناٹ دا سینٹنس اسٹرکچر. ہاں, تو اس میں بڑی اہم بات کیا ہے جو سامنے آئی ایک سٹڈی سے, کہ بچہ جو ہے اگر آپ اس کے سامنے ایک سینٹنس بولتے ہیں تو وہ کچھ ورڈز کو یا فریزز کو تو ریپیٹ کر لے گا, لیکن سینٹنس اسٹرکچر کو ریپیٹ نہیں کرے گا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس نے کاپی جو ہے آپ کا سینٹنس اسٹرکچر تو پھر نہیں کیا, تو اگر کاپی ہی کرنا تھا تو سینٹنس اسٹرکچر کو کیوں نہیں کاپی کیا. تو اس کے لیے ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تجربہ کیا گیا, تو اس میں ایک سینٹنس کا آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ تجربہ کیا ہے, کہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے. کہ اڈلٹ بول رہا ہے دا ڈاگز آر ہنگری, جبکہ بچہ بول رہا ہے ڈو ہنگری, سوری ڈاگ ہنگری, اور اڈلٹ بول رہا ہے دا آؤل ہو ایٹس کینڈی رنس فاسٹ. تو کہتے ہیں آؤل ایٹ اے کینڈی اینڈ ہی رن فاسٹ. یعنی اس نے کیا کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ الفاظ کو تو کاپی کر لیا, فریزز کو تو کاپی کر لیا, لیکن جو سینٹنس سٹرکچر یہاں پہ تھا اس کو بچے نے یہاں پہ کاپی نہیں کیا. سو اس سے یہ مراد ہے کہ امیٹیشن کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کہ لرننگ تھرو امیٹیشن ہے, تو 100% امیٹیشن نہیں ہوتی. اگر 100% امیٹیشن ہی ہوتی تو پھر بچے کو سینٹنس سٹرکچر بھی کاپی کرنا چاہیے تھا. اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ لرننگ تھرو کریکشن کیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو جو اڈلٹس کی کریکشنز ہیں ان کے بارے میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ دے ڈو ناٹ ریئلی میٹر. یہ جب آپ اس کو کریکٹ کرتے ہیں تو وہ کریکشن کو اگنور کرتا ہے عموماً, اور وہ اپنا جو اس کا سرٹن پیٹرن ہے اسی کو ہی لے کر چلتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی ایک آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کیسے ایک سینٹنس جو کہ جارجول نے پیش کیا ہوا ہے, ایک ڈائلاگ, کہ چائلڈ کہتا ہے مائی ٹیچر ہولڈڈ دا بیبی ریبٹس. اب ہولڈڈ کیا ہے, ہیلڈ کی آپ یوں کیسے کہ ہولڈ کی دوسری فارم بنا کے وہ پیش کر رہا ہے, حالانکہ ہولڈ کی دوسری فارم ہیلڈ ہے. اور یہ کس وجہ سے اس نے ہولڈڈ کہا, اس وجہ سے اس نے ہولڈڈ کہا کیونکہ اوور جنرلائز کیا. عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ای ڈی لگا کر ورب کے ساتھ دوسری فارم کا اضافہ کر دیتے ہیں, تو بچے نے بھی اس اوور جنرلائز کیا کہ یار ای ڈی لگا دینے سے سیکنڈ فارم بن جاتی ہے, تو اس نے کیا کیا کہ ہولڈڈ. تو اب اس کی مدر جو ہے شی وانٹس him to correct himself, تو کہتی ہے کہ did you say your teacher held your rabbits. تو بچہ کہتا ہے ہاں. اب اس سے تو ظاہر ہوا کہ بچے کو سمجھ آ گئی کہ ہولڈ کہنا تھا, ہولڈڈ کی بجائے ہیلڈ کہنا تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ مدر نے پھر کہا کہ what did you say, what did she say. ٹھیک ہے, آپ سے اس نے کیا کہا, تو بچہ پھر ریپیٹ کرتا ہے she holded the baby rabbits, یعنی کہ کریکشن کے باوجود بچے نے اپنا جو پیٹرن تھا اس کو ہی جاری رکھا. So mother, did you say she held them tightly. تو اب چائلڈ کہتا ہے no, she holded them loosely. تو اب اس ساری ڈسکشن کے اندر آپ کو ایک چیز ظاہر ملے گی کہ کریکشن کرنے کے باوجود جو بچہ ہے اس کے جو دماغ میں ایک پروسیس چل رہا ہے لرننگ کا, وہ اس کو جاری رکھتا ہے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ بچے کو کریکشن کرنی ہی نہیں چاہیے, لیکن ایک اوور آل ویو آپ کو دیا گیا امیٹیشن اور کریکشن کا کہ لازمی نہیں ہے
کہ امیٹیشن اور کریکشن کرنے سے 100% بچہ جو ہے وہ اسی طرح ہی بیہیو کرنا شروع کر دے جیسے آپ کرتے ہیں یا جیسے آپ چاہتے ہیں. سو دا یوز آف ساؤنڈز اینڈ ورڈ کمبینیشن جو ہے اس کے اندر یہ جو یوز آف ورڈز ہوتا ہے یہ ایک الگ سے ویسی چیز ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر, اور وہ یہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو ساؤنڈ اور ورڈ اس کا کمبینیشن پیش کریں تو وہ اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. یہ ایک اسٹڈی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے لرننگ کے حوالے سے کہ ہم امیٹیشن کی بات کر چکے, ہم کریکشن کی بات کر چکے, تو ہم یہ بات کریں گے کہ تو پھر بیسٹ لرننگ وے بچے کے لیے کیا ہونا چاہیے. تو ساؤنڈ اینڈ ورڈ کمبینیشن وہ اس کے لیے سب سے اچھا ہے. یعنی کوئی ورڈ بولا جا رہا ہے جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ ب ب با, ہاں کھ کھ کھا, یا جو جس کو ہم فینکس کہتے ہیں, جو فینکس بچے سکولز کے اندر جو ہے وہ کرتے ہیں, تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ساؤنڈ اور ورڈ کا کمبینیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سیکھا کھیٹ یا بیبا بال, ٹھیک ہے, تو یہ آپ اس کو لیٹر بھی بتا رہے ہیں, ساؤنڈ بھی بتا رہے ہیں, ورڈ بھی بتا رہے ہیں, تو یہ کمبینیشن میں بتا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ورڈ پلے ہے, ورڈ پلے بچے کے لیول پر جو ورڈ پلے ہے وہ بھی اس کی لینگویج لرننگ میں بہت اضافہ کرتا ہے. جو ایک پیش کیا گیا ایک ایکسپیریمنٹ جو ہے اس کا تذکرہ ہے جارجول کے اندر, کہ ایک بچہ جو ہے ایک سانگ کو کچھ یوں بول رہا تھا کہ آئی گو دس وے 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 بیبی ڈو دس بب آل بب بب. تو یہ کیا ہے کہ آئی گو دس وے کو وے بے, یعنی یہ ورڈ پلے ہے کہ آپ ایک ورڈ کے ساتھ کھیل رہے ہوں جیسے. ٹھیک ہے, تو بچے ایسا کرتے ہیں, اور جو بچے ایسا کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ سیکھتے ہیں. تو ریمیننگ پارٹ جو ہے ہمارا کچھ ہم اس کو جلدی کرنے کی, ڈیولپنگ مورفولوجی. تو اس کے اندر میں نے سیدھا اس کو بہت لمبا چوڑا ڈسکس کرنے کی بجائے جتنی بھی سٹیجز تھیں وہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کر دی, اور آپ لوگ اس کا جو ہے اس کو بے شک آپ اسکرین شاٹ لے کے یا پاز کر کے آپ اس کو اسٹڈی کریں. ایکچولی اٹس ناٹ اباؤٹ دا اسکرین شاٹ, اٹس اباؤٹ, ہاں اس میں لازمی میں منشن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اسکرین شاٹ ہے وہ میں نے جارجول کی اسٹڈی آف لینگویج کیمبرج یونیورسٹی پریس کی جو 7th ایڈیشن ہے وہاں سے لیا ہے. سو تھینک یو ویری مچ. اینڈ آپ لوگوں کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہیں بک کو سب سے پہلے پڑھیں اور اس کے بعد میرے لیکچرز کی طرف آئیں, تو یہ سب سے بہتر ہوگا آپ کے لیے. تو یہاں پہ آپ کو سٹیجز ہیں, یہ کون سا مورفیم جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے کس سٹیج کے اوپر, اور یہ اس کی آگے ایگزامپلز ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی ہیو ٹو ایکسپلین آل آف دیم بیکاز دے آر ویری ایزی. تو آپ اس کو پاز کر کے نوٹ کر لیں, اپنے نوٹس بنا لیں, اور ان کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں کہ اگر آپ کو ڈیولپمنٹ آف مورفالوجی پہ نوٹ لکھنا ہے تو یہی ٹیبل ہی آپ کو وہاں پہ ایکسپریس کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ چھاپ دیں اس ٹیبل کو, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ سٹیج 1 کا پیراگرافز کی شکل میں, سینٹنسز کی شکل میں آپ وہاں پر بیان کریں, اور پھر اگر آپ اس کا یہ ٹیبل بھی پرووائڈ کر دیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا ٹیچر بہت زیادہ خوش ہوگا. اچھا, اس میں یہ جو تھوڑا سا آپ کو مل رہے ہیں مساوی کے نشانات, ان سے مراد یہ ہے کہ یہ سٹیج آلٹر ہو سکتی ہے. یعنی یہ سٹیج 2 ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں سٹیجز اکٹھی بھی آ سکتی ہیں, یا یوں ہے کہ یہ سٹیج جو ہے وہ پہلے آ جائے یا بعد میں آ جائے, تو ایکسچینج بھی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ان کے آگے جو ہے یہ آپ کو مساوی کا نشان ملے گا. تو اس کو آپ کو میں نے نیچے بھی اس کو مینشن کیا ہوا ہے, میں نے کیا جارجول نے مینشن کیا ہوا ہے. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 اور 3 اکٹھے سٹیج بھی آ سکتے ہیں یا ایکسچینج بھی ہو سکتے ہیں. تو سینٹیکس جو ہے, اب اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے کہ سینٹیکس کے اندر ایک تو کوسچن کی فارمیشن امپورٹنٹ ہے, اور نیگیٹو کی جو ہے فارمیشن وہ امپورٹنٹ ہے کہ بچے کیسے کوسچنز کو فارمیٹ کرنا سیکھتے ہیں اور کیسے نیگیٹو بنانا سیکھتے ہیں. تو اس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ 3 سٹیجز ہیں. تو ہم کوسچنز کی جو تینوں سٹیجز ہیں وہ الگ سے سیکھیں گے کہ وہ کون سی ہیں, اور نیگیٹوز کی جو 3 سٹیجز ہیں ڈیولپمنٹ کی, فارمیشن کی, ان کو الگ سے پڑھیں گے. لیکن ان تینوں کی 3 سٹیجز جو ہیں, دونوں کی 3 سٹیجز وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. جو پہلی سٹیج ہے وہ کیا ہے کہ جس کے اندر 18 سے 26 منتھ کے بچے جو ہیں وہ ان کے بارے میں جو وہ کس طرح کوسچنز کو جو ہے مولڈ کرتے ہیں یا فارمیٹ کرتے ہیں, اور کس طرح نیگیٹوز بناتے ہیں. اور سٹیج 2 جو ہے وہ 22 سے 30 منتھس کے اندر آپ کے کوسچنز اینڈ نیگیٹوز کی فارمیشن ہوتی ہے. اور پھر سٹیج 3 آتی ہے جس کے اندر آپ کو 24 سے 40 منتھس کے بچے جو ہیں ان کی
जो क्वेश्चंस की फॉर्मेशन है और नेगेटिव की फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो हम अब देखते हैं कि इन तीनों स्टेजेस में क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट होते हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, और फिर नेगेटिव जो है उनको हम कैसे डेवलप करते हैं। So, forming a question, again the screenshot thanks to George Jules the Study of Language by Cambridge Press। तो ये आपके 3 स्टेजेस हैं, इनमें कैसे कौन से जो स्टेज 1 है आपको 1 से 2 वर्ड्स मिलेंगे और इसके अंदर राइजिंग इंटोनेशन होगा, डॉगी, लाइक, सिट, चेयर, ये एग्जांपल्स हैं आगे, ठीक है। और इसके बाद आपको स्टेज 1 के अंदर जो है वेयर का, या जिसको हम WH का इजाफा जो है वो भी कह सकते हैं, बट वो मेजरली वेयर का ही होगा। सो मैं एग्जांपल्स नहीं कर रहा सो दैट कि टू सेव योर टाइम, क्योंकि एग्जांपल्स आर वेरी इजी। आप अगेन पॉज करें और इस वीडियो को पास करके आसानी से आप एग्जांपल्स को नोट कर लें। स्टेज 2 को क्या होगी, जिसके अंदर आपको 2 से 3 वर्ड्स मिलेंगे, और स्टेज 3 जो होगी उसके अंदर 3 से 4 वर्ड्स मिले। तो आप देख सकते हैं कि जब जैसे जैसे उसकी एज में इजाफा होता जा रहा है तो वो उसके वर्ड्स में भी इजाफा हो रहा है और उसका स्ट्रक्चर जो है वो भी बेहतर हो रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चंस। सो फॉर्मिंग नेगेटिव जो है वो भी उसके अंदर हमने पहले बता दिया था कि 3 स्टेजेस हैं। तो 3 स्टेजेस में सावधान है, जब वो कम एज में है तो वो सिर्फ नो या नॉट कहेगा और साथ अपना जो जिसके बारे में नॉट करें, जैसे नॉट मिटन या नॉट अ टेडी बियर या नॉट डूइंग इट या नॉट सिट देयर, ठीक है, सिंपल इसमें इजाफा करता है। और जो स्टेज 2 होगा उसके अंदर वो वर्ब का इजाफा भी कर देता है, और स्टेज 3 जो होगा उसके अंदर वो डिडंट या वोंट का इजाफा भी कर देता है। सो ये उसकी नेगेटिव की फॉर्मिंग आपके सामने आ गई। तो ये सारे की सारी जितनी भी आपके सामने पेश की जा रही हैं, ये बुनियादी तौर पर तो ये सारा एक्विजिशन शेड्यूल है। तो एक्विजिशन शेड्यूल का अगर क्वेश्चन आता है तो मैंने पहले भी बताया था कि आपको ये सारी चीजें वहां पे बयान कर देनी चाहिए, और बेस्ट ये होता है कि आप डायग्राम्स बना के भी एक्सप्लेन करें। सिर्फ डायग्राम देने से या सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने से वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बेस्ट ये होगा कि आप इन सारी चीजों को करें कि आप एक्सप्लेनेशन भी करें और साथ साथ आप अपना जो डायग्राम है वो भी बना कर दें, या टेबल जो है वो भी बना कर दें। सो सिमेंटिक्स की जो इम्प्रूवमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे कि जब होलोफ्रेस्टिक से जिसका हम तस्करा ऑलरेडी कर चुके हैं, तो तब वो बहुत ही लिमिटेड वोकैबरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि लार्ज नंबर ऑफ अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा कर रही होती है। इसका क्या मतलब, मैंने पहले भी बताया कि एक वर्ड बोलेंगे और उस एक वर्ड को मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक वर्ड बोला, मिसाल के तौर पर बी बोला, तो वो बी से मुराद उनका पानी भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और वो पेरेंट्स को पता होता है कि यहाँ बी से क्या मुराद है। अच्छा, तो इसको हम लोग इस प्रोसेस को ओवर एक्सटेंशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ओवर एक्सटेंशन पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ओवर एक्सटेंशन, तो या फिर व्हाट इज ओवर एक्सटेंशन इन द चाइल्ड एक्विजिशन, तो आपको पता होना चाहिए कि ओवर एक्सटेंशन, सो ओवर एक्सटेंशन से मुराद कि यू आर एक्सटेंडिंग द वोकैबुलरी टू सम अदर ऑब्जेक्ट्स की जहां पे आपको एक्सटेंड करना भी नहीं चाहिए, तो आप ओवर एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम इसको ओवर एक्सटेंड कर रहे हैं कि एक वर्ड ऐसे अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स जिनका आपस में कोई गहरा ताल्लुक भी नहीं है, कनेक्शन भी नहीं बनता, तो उसकी तरफ हम एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चा करता ऐसे नहीं है, कुछ ना कुछ उसको सिमिलैरिटीज मिलती हैं, शेप की शक्ल में, साउंड की शक्ल में, या साइज की शक्ल में। जैसा कि मैंने कहा कि पानी या मिल्क या कोई भी और जो लिक्विड उसको पिलाया जाता है, उन तीनों चीजों के बारे में मोस्ट प्रोबेबली वो एक वर्ड बताएगा। तो अगरचे कि वो अनरिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो शेप है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो उसको एक नाम देना शुरू कर देगा। सो इसी तरह खाने की चीजें हैं तो वो भी उनको एक नाम देना शुरू कर देगा। सो दिस इज द पर्टिकुलर स्टेज जिसको हम लोग ओवर एक्सटेंशन कहते हैं। और ये इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बाउ वाउ जो है वो डॉग को भी रेफर कर सकती है, अ फर पीस को भी रेफर कर सकती है, अ सेट ऑफ कफलिंग्स को भी रेफर कर सकती है, या बाथ थर्मोमीटर को भी वो कह सकता है। लेकिन मैंने आपको उर्दू की एग्जांपल मानी दी कि वो मानी या बी या मुंह, ऐसे करके वो पानी, मिल्क और किसी और को भी रेफर कर सकता है। और ये किस लिए है, ये इस वजह से है
کہ چلڈرن کے اندر یہ عادت موجود ہے, یہ فطرت ان کی ہے کہ وہ میننگز کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں بیسڈ آن سملیرٹیز آف شیپ, ساؤنڈ اینڈ سائز, جو کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اور جب جیسا جیسا وہ اپنے ورڈز کی لرننگ اس کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے ہر ٹرم کی اس کو نیرو ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ بی کہہ رہے تھے پانی, ملک اور لکوڈ کو, تو وہ بی ہو سکتا ہے صرف ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو کہنا شروع کر دیں, ان نیرو ڈاؤن کر دیں کہ یار تین چیزوں کو پہلے میں ایک ورڈ دے رہا تھا تو اب میں ہر چیز کا, یا کم از کم وہ کیا کریں گے کہ پانی اور ملک کو وہ کم از کم بی کہنا شروع کر دے گا, کسی اور قسم کے لیکوڈ کو وہ بی کہنا چھوڑ دے گا اور اس کے لیے کوئی نئی ٹرم کہہ دے گا. سو نیرو ڈاؤن کرنا ہے جیسے جیسے اس کی امپروومنٹ آتی ہے. اور کیا ہے کہ جناب یہ جو اوور ایکسٹینشن ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اسپیچ پروڈکشن کے بارے میں تو اس کو دیکھا گیا ہے, ویل ڈاکومنٹڈ مراد یہ ہے کہ اس کی اچھی خاصی ریسرچ کی گئی ہے, لیکن اسپیچ کمپریہنشن یعنی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے اوور ایکسٹینشن کی اگزامپل کوئی خاص نہیں ملی اس کے اندر, یا یہ زیادہ تر اوور جو ایکسٹینشن ہے یہ آپ کو اسپیچ پروڈکشن میں ملے گی, بچے کے بول چال میں زیادہ ملے گی, اسپیچ کمپریہنشن میں کم ملے گی. یعنی یہ والا پروسیس جو اوور ایکسٹینشن کا پروسیس ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ نہ صرف وہ ایک ورڈ زیادہ ورڈز کی طرف ریفر کرے گا, بلکہ جو ہائپونیمس سیٹ ہے, یعنی کہ آپ لوگوں نے جب پڑھا ہوگا آئی تھنک اٹ ول بی جو سیمینٹکس کا چیپٹر ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے سیمینٹک ریلیشنز پڑھے ہوں گے, جس میں ہائپونیمی کو ہم نے پڑھا تھا کہ جس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ ڈاگ اور اینیمل جو ہے وہ ایک ہی اینیمل کی کیٹیگری میں ڈاگ بھی آتا ہے اور باقی جتنے بھی اینیملز ہیں وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ کیا کرتا ہے کہ اینیمل کی بجائے وہ کیا کہے گا کہ ڈاگ بولے گا اس کو, یعنی کہ پریفر کرتا ہے بچہ کسی بھی جو اینیمل کو, یعنی ہائپونیمس ٹرم کو, اس کی جو جنرل ٹرم ہے اس کی بجائے اس کی جو اسپیسیفک ٹرم ہے اس کی طرف زیادہ جاتا ہے. I hope you understand. If you can't understand تو اس کو دوبارہ سے سنیں گے تو امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیٹر ڈیولپمنٹس جو کہ ہماری لاسٹ شاید جو ہے پارٹ ہے آف دس ویڈیو, تو ہم اس کو جلدی سے کریں گے کہ ہاؤ سرٹن ٹائپس آف اینٹونیمیس ریلیشنز, یعنی کہ جو متضاد ریلیشنز ہوتے ہیں, جیسے کہ بیفور آفٹر, بائی سیل, یہ والے کہ بیفور اور آفٹر یا بائی اینڈ سیل, یہ جو ریلیشن شپس ہیں ان کی ایکوائر کرنے کی جو ایج ہوتی ہے تقریباً 5 سال کے اندر وہ اس کو ایکوائر کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھا گیا کہ اس 5 سال کی ایج سے پہلے یا یوں کہہ لیں اگین وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ایک پرٹیکولر سٹیج آپ ایئر نہیں کہہ سکتے کیونکہ انڈیویجولز پر ان کے اندر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. تو یہ دیکھا گیا کہ ان کے درمیان میں بہت اچھی طرح ڈفرنس کریٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں بچے. اور اس میں ایک اگین ایک امپیریکل سٹڈی ہے, اور وہ کیا ہے کہ جب بچوں سے پوچھا گیا کہ کم ایپلز والا درخت کون سا ہے اور پھر پوچھا گیا کہ زیادہ ایپل والا درخت کون سا ہے, تو انہوں نے ایک ہی ٹری کی طرف اشارہ کیا, یعنی لیس اور مور جو ہے اس کے درمیان میں ان کو ڈفرنس نہیں آیا. ٹھیک ہے, یعنی لیس مور یا بیفور آفٹر یا بائی سیل, تو یہ وہ کیا ہے اینٹونیمس ریلیشنز ہیں, متضاد ریلیشنز ہیں. تو اس کے اندر ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین مور اینڈ لیس, یہ والی چیز جو ہے ابھی تک نہیں ڈیولپ ہوئی تھی. وہ کہتا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ چلڈرن آر اسٹل ایکوائرنگ اے لینگویج ایٹ دس ایج, ابھی اس ایج میں 4-5 سال کی ایج میں, یعنی کہ 4-4.5 سال کی ایج میں وہ ابھی تک اسٹل ایکوائر کر رہے ہیں. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ 5 سال کی عمر میں دے ہیو کمپلیٹڈ موسٹ آف دا بیسک لینگویج ایکوزیشن پروسیس. تو 5 سال کی عمر کے اندر بچے کو لینگویج ایکوزیشن کا جو مکمل پروسیس ہے وہ تقریباً کمپلیٹ وہ کر لیتا ہے, باوجود اس کے کہ ابھی اس کے 100% ایکوزیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوتی. So thank you very much for watching, and thank you very much to the Cambridge University Press and Jarjul Study of Language for providing me the chance to include the screenshots. So thank you very much. Allah Hafiz.